अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक बिल लाया जा रहा है टॉप 20 पर्सनैलिटीज, और कहा जा रहा है कि इनकी ट्रैवल बैन करें, इन्हें बैन करें चूंकि इन्होंने इंसानी हुकूक की पामालियां की हैं और पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया है। आप इसे सपोर्ट करते हैं? इमरान खान साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि स्टैंड करेगा, मेरा है पार्टी मेरा ख्याल है कि स्टैंड करेगा। अभी आपको 70 करोड़ रुपए देंगे, 70 थे या 75 थे वो मैं कंफर्म कर लूँगा। अच्छा, आपको 5 अरब रुपए की फंड देंगे, तो मिनिस्ट्री दे कम्युनिकेशन की एक गवर्नरशिप देंगे। अच्छा। और मैंने कहा कि भाईजान हमारे बच्चे राजी नहीं, हम तो छोड़े बच्चे, उसने कहा बच्चे छोड़े, उसको गोल्डन वीजा लगाएंगे। तो पहली दफा मैंने गोल्डन वीजा का गोल्डन वीजा जी, तो बच्चे बाहर चले जाएंगे। तो पहली दफा मैंने सुना कि उसने कहा कि वो भी लगा लेंगे और आज की रात लगा लेंगे, रात की फ्लाइट से वो चले जाएं। मैं एक सीनियर एंकर के साथ था, उसने मुझे कहा कि यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम हमसे करवाए जाते हैं, अगर हम न करें तो उसने मुझे वीडियो दिखाई जो उसके, जब उसने कहा कि मैंने इनकार किया कि एक फरमाइशी प्रोग्राम उनसे करवा रहे थे मुशर्रफ बीवी के खिलाफ। तो जब मैंने इनकार किया तो जब हम घर से निकले, जब मैं अंदर आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई आया होएगा। मैंने एक बंदे को बुलाया, उसने चेक किया तो मेरे वॉशरूम में भी कैमरे लगे हुए थे और मेरे बेडरूम में भी। उसने कहा मैं बेटी है, मेरी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की सबसे इंपैक्टफुल अहम तरीन शख्सियत जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ। रोजे की क्या पोजीशन है? रोजा मेरा अच्छा होता है, ठीक जा रहा है, ठीक ठाक रहता हूँ। जुनैद साहब, केपीके की क्या पोजीशन है? जो खबरें आ रही हैं, खबरें ठीक नहीं? नहीं, बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। और अगर इसी हालात में यहाँ पर इसी तरह के हो कि सूबे और मरकज़ के दरमियान फासले हो, इदारों और अवाम के दरमियान फासले हो, इस टाइम हमें एक पेज पे होना चाहिए। लेकिन इसका में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होगा वो इदारों का और हुकूमत वक्त का होगा, क्योंकि साउथ में तो बिल्कुल काफ़ी ख़राब हालात है, एक्सफाटा में काफ़ी ख़राब है। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मलाकन में भी मुख्तलिफ MPs MNAs को मुख्तलिफ लोगों को काले आने शुरू होगी, तो हालात तो अच्छे नहीं है। और कॉल्स करके क्या कहा जा रहा है? ये डिमांड कर रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं, उसको धमकियाँ दे रही है। क्या ये बात दुरुस्त है कि केपीके के बहुत सारे इलाकों में आप असर की अजान के बाद नहीं जा सकते? बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी तरह हालात इस हद तक खराब है। पाकिस्तान के इदारे फिर क्या कर रहे हैं सारे सूरत-ए-हाल में? यही तो मसला है ना। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की नहीं है, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होता है ये फेडरल हुकूमत और फेडरल इदारों का काम होता है। यहाँ पर आपको आप देखें कि हमारे PSDP से डबल से भी ज़्यादा जो है हमारी जो है हम डिफेंस पे लगाते हैं, हम इस इदारों पे लगाते हैं और इसी मकसद के लगाते हैं। हम अपना पेट जो है काटते हैं, हम एजुकेशन पे पैसे नहीं लगा सकते, इस वजह अपनी सिक्योरिटी की वजह से हम हेल्प पे नहीं लगा सकते, हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने इदारों को मजबूत करें और इस पे लगाते हैं। हर हुकूमत जब भी आई, हर हुकूमत ने लगाई, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के हालात है तो फिर एहतसाब तो होना चाहिए किसी का, क्या ये कौन जिम्मेदार है, क्यों ऐसे हालात है कि हम अफगानिस्तान, आसान काम है, हम अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से है, लेकिन अफगानिस्तान से तो सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है ना, वहाँ से तो ईरान का भी बॉर्डर है, वहाँ से और भी मुल्क। अगर टेररिस्ट यहाँ आते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाते? तो इस पे देखना चाहिए कि हमें कहाँ से हमसे गलतियाँ हो रही, कहाँ से। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जो क्या काम जिसका है वो वही काम नहीं करता। यहाँ पर हम पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, पॉलिटिकल लोग हमसे फैसले नहीं करते। इसी तरह वो लोग जो समझते हैं कि हम हर काम में हम एक्सपर्ट भी है, हम पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा कोई इसका जो है ज़्यादा मुखलिस नहीं है, हमसे ज़्यादा अक्लमंद को नहीं। ये सोच तब्दील करनी होगी, सब इज्तिमाई जिम्मेदारी है, उस इज्तिमाई सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हल निकलेगा। लेकिन क्या केपीके की गवर्नमेंट, और ज़ाहिर है आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसके आप सदर हैं केपीके में, आप लोगों की इदारों के साथ, इदारों की शख्सियात के साथ इंगेजमेंट्स नहीं है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर मैंडेट किसी को मिलता है, इख्तियार किसी और को मिलता है। यहाँ पर आप देखें तो चीफ सेक्रेटरी साहिबान किसी और को जॉब दे होते, IG साहिबान किसी और को। जो मिसाली पुलिस हमने बनाई थी जिस पे हम फख्र करते थे, और ये थी भी सबको पता था कि जब हमारी हुकूमत थी तो KP में जो है मिसाली अमन था, उसको हमने किस काम पे लगाया? उसको हमने सियासी वाबस्ते की तब्दील करने के लिए बोला, सियासी लोगों को पीछे लगाया, उसको अपना काम छोड़ के वो मिसाली पुलिस का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। पुलिस नहीं मानती गंडापुर साहब की बात इस वक्त?
یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر جو پہلے بھی آئی جی صاحب تھے ابھی وہ پولیس افسران جس نے 9 مئی سے پہلے ہمارے ساتھ ظلم کیا، آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا، اب میں یہ کوئی چپ کی بات نہیں ہے کہ آج بھی وہ اچھی پوزیشنوں پہ ہے، اسی کو نوازے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ریزسٹ کیا، جو ہے غلط حکم نامے نہیں مانے، آج بھی چاہے وہ پولیس میں ہو چاہے بیوروکریسی میں ہو، آج بھی بہت جو ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت برے دن گزار رہے، لیکن جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کہنے پہ یہ کیا وہ اچھے انجوائے کر رہے، وہ مزے کر رہے، وہ اچھی پوزیشن لے رہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب کی تو انگیجمنٹ ہے فل ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر یہ پازیٹیو آؤٹ کمز نکلتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس میں وہ گنڈاپور صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بات کر سکے، لیکن ہماری تو خواہش ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی میں اسی طرح کے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اسی طرح کے غیر مناسب نعرے لگتے تھے پی کے میں، جب تک پی ٹی آئی نہیں بنی تھی، عمران خان صاحب نہیں آئے تھے۔ تو جب عمران خان صاحب پی ٹی آئی ہے تو یوتھ کی جو تھی ہے پختونوں کی ناراضگی ہے ریاست سے، آپ اس پہ بات کر سکتے، غلط ہے یا صحیح ہے، ناراضگی تھی، دوریاں تھی، تو وہ غیر مناسب نعرے ختم ہو گئے تھے جب سے خان آیا تھا۔ ٹھیک، آج میں آپ کو بتا دوں دوبارہ وہی حالات ہو رہے، وہی ناراضگی بڑھ رہی وہاں، وہی سے، اور اس میں حکومت کا بہت بڑا کردار ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اکتوبر میں پختونوں کے ساتھ جو ہوا یہاں پر اسلام آباد میں، پختون ہونا ایک جرم بن گیا۔ یہاں پر نومبر کے بعد یہ نہیں کہ صرف پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو 8-9 دہشت گردی کی FIR میں ڈالا گیا، اس کو چھوٹے کمروں میں بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں 30-40 بندے بند کر دیے گئے تھے، اس کو جو ہے 2 بالٹی پانی کا دیتا تھا، جس پہ بیچارے پھر کھانا نہیں کھا، 3 دن اس کو بھوکا رکھا گیا۔ پولیس وین نے جس میں مشکل سے 14-15 بندے آ سکتے، اس میں 30-40 بندوں کو 35 گھنٹے رکھا گیا، اس میں واش روم کی نہیں تھی۔ لیکن صرف پولیٹیکل ورکروں کے ساتھ نہیں، یہاں جو پختون جو گھروں میں کام کرتے، جو مزدوری کے لیے آئے تھے، جو ایئرپورٹ سے آئے تھے، میرا اپنے گاؤں کے 4 لوگ اب بھی ہے، وہ بیچارے ایئرپورٹ سے اس کو پکڑا گیا تھا۔ تو جو نفرتیں ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور اداروں کو، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم کس طرف کو جا رہے ہو، جس سے نہ تو عمران خان کمزور ہوگا، نہ عمران خان صاحب کی پارٹی کمزور، اس ملک کمزور ہوگا، یہ فیڈریشن کمزور ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے، آرمی چیف صاحب خود بھی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، طلباء سے بات چیت کر رہے ہیں، ذرا پختون اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر موجود ہیں، شکوے شکایات بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ گنڈاپور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے عاصم منیر صاحب سے 2-3 دفعہ میں نے پوچھا کہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی، انہوں نے کہا ہم نے نہیں، حکومت نے ہم نے بلایا تھا، لہٰذا جو کچھ بھی ہوا ہے حکومت ذمہ دار ہے۔ آپ کا کمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ؟ یہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے چلائی تھی، اب یہ ہے کہ حکومت نے اس کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ بھی ہے کہ حکومت کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں کہتا، یہ حکومت کی پوزیشن بھی ہوگی کہ حکومت نے اس کو کہا تھا کہ نہیں گولیاں چلانے کی، یا اس کو تھی کہ یہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ تو فیڈرل حکومت بتائے کہ جو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ہم نے حکومت کے کہنے پہ گولیاں چلائی ہے، تو حکومت اچھی پوزیشن میں ہوگی۔ اور اس میں میرا پہلے خیال تھا جب وزیر اعظم نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کیا، تو اس ٹائم بھی ہوا تھا کہ وہاں پر بھی یہ بات ہم نے سنی تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں حکومت اس میں انوالو تھا، تو یہ حکومت کو پتہ ہوگا کہ اس نے کہا ہو کہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، حکومت یعنی فیڈرل حکومت جو ہے، فیڈرل حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا ایک انٹرویو ہوا چند دن پہلے، یہ ٹریپ تھا آپ کے لیے جو آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر، اور پھر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ظاہر آپ بڑی ذمہ دار شخصیت اور ذمہ دار جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے آج کل میری میڈیا کے ساتھ، کیونکہ دونوں ذمہ داری اہم ہے، تو پھر میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں ہر بندے کو دیکھوں۔ تو ایک میرا تو ایک پی ایس نہیں ہے، دوست ہے، سارے پی ایس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، تو ان میں سے ایک سے رابطہ کیا گیا تھا، وہ آئی کہ یار ہم کافی دنوں سے رابطے میں تھے کہ ہم آنا چاہتے، ہم نے کہا بالکل، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کون۔ جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ سے آیا تو بالکل ہم نے کہا کہ بالکل ویلکم۔ اسی ٹائم میں نے آج بھی میں جب آیا تھا تو میرے 3 بندوں کے ساتھ انٹرویو ہوئی، تو ہر بندے کو میں نے جج کرنا، تو مجھے پاسبل نہیں ہو کہ میں کہوں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو یہی بات اس نے کی کہ یار یہاں پر عاصم منیر صاحب جب باہر گئے تھے تو اوورسیز نے کہا یہ غلط کیا ہے کر، میں نے کہا یہ غلط تو ہر جگہ، اگر غلط چیز ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے نہیں دے رہے، ہم پہ پھر جب احتجاج کرتے ہیں ہم پہ گولیاں برساتے، پارلیمنٹ سے ہمیں اغوا کیا جاتا ہے، ہم کمپین نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک غلط کو آپ غلط کہے اور باقیوں کو غلط نہیں کہے، غلط تو سب غلط ہوتا ہے، چاہے جو بھی کرے جس سائڈ سے بھی ہو۔
تو اس نے شاید اس کی اپنی مجبوری ہوگی. بعد میں مجھے تو چینل کا بیان پتہ نہیں تھا کون چلا رہا ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. اب پتہ چل گیا آپ کو؟ تو ابھی بعد میں تو پتہ چلا. کون چلا رہا ہے ویسے ہمیں؟ اچھا تو یہ عجیب ہے کہ یار اس طرح کے چینل کے ابھی مجھے یہ پتہ چلا کہ 3.5 کروڑ روپے وہ سیلری دیتے ہیں. تو پتہ کرے کہ یار کون سے لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنے بڑی پیسے ہیں, جو اتنے بڑے بڑے جو ہے تنخواہیں دیتی ہے. تو اس میں ہے, اگر آپ کو ہے تو وہ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا. تو بالکل میں تھی جب اس نے غلط جو میں نے کہی نہیں تھی وہ بات اس نے کی, تو میں نے کال کی اس کو, ناراضگی غصہ بھی ہوا. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو میرا سوشل میڈیا ٹیم کا قصور ہے, میرا تو نہیں ہے. تو میں نے یہ بات کی ہے, بالکل میں اون کرتا ہوں. میں نے کہا اگر میرے پیج سے آپ کو کوئی گالی دے تو میں ذمہ دار ہوں گا نا, کیونکہ میرا پیج ہے. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ یار میرا تو بات آپ سے ہوئی, آپ کا پیج ہے, کوئی غلط کہے تو استعمال کرے. اور اس کے بعد اس نے جو وائس میسج آج بھی میرے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں معذرت کرتی ہوں اور میں اس کے خلاف, جس نے یہ کام کیا میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. بعد میں پتہ نہیں کس نے اس کو مجبور کیا کہ اس نے وہ جا کے ویڈیو بنائی کہ مجھے گالیاں دی گئی اور مجھے کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سینئرز لوگ جو بغیر اس کے, نہ تو اس نے کوئی ثبوت دیے, نہ اس نے وہی ری ٹویٹ کی, وہی اس کو کی اور مجھ پہ کیا کر میں نے کیے. اچھا کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو صحافتی اصول ہوتے ہیں, آپ نے تو کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا آپ نے جب اس نے ایک بات کہی نہیں تو کس بنیاد پہ اس کو نہیں کہا. لیکن جو وہ کہہ رہی ہے کہ یار مجھ سے اس کو ہم سب نے تو خیر کنڈیم کیا. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ یہ پلیٹ فارم سیلریز دیتا ہے, تنخواہیں دیتا ہے تقریباً اسی طرح. پھر آپ ظاہر ہے آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, آپ نے پتہ کیا ہوگا, تو پھر کون بیک کر رہا ہے؟ یہ بھی تاثر ہے کہ ادارے شاید بیک کر رہے ہیں. بالکل ادارے چہرتے تھے. اور اب تو یہ بدقسمت یہ ہے کہ سارے جو چینل جو ہمارے ہے, آج بھی میں ایک چینل سے کے ساتھ بیٹھا تھا جس چینل سے نکلا جو ہمارا ثوابی جلسہ تھا, تو وہ جو بندہ تھا اس پروگرام میں, تو میں نے کہا بھائی جان خدا کے لیے, آپ تو فزیکلی تھے اس جلسے میں, کتنے لوگ تھے آپ کے چینل سے چلا کے 5,000 لوگ تھے. تو وہ ہنس رہا تھا کہ یار ہماری بھی مجبوریاں ہیں. تو مجبوریاں اتنی بڑھ گئی, آپ اگر کسی اسی طرح کی کوئی اس کے کہنے پہ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اس دن میں ایک سینئر اینکر کے ساتھ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر فرمائشی پروگرام ہم سے کروائے جاتے ہیں, اگر ہم نہ کریں تو اس نے مجھے ویڈیو دکھائی جو اس کے, جب اس نے کہا کہ میں نے انکار کیا کہ ایک فرمائشی پروگرام ان سے کروا رہے تھے بشریٰ بی بی کے خلاف. تو جب میں نے انکار کیا, تو جب ہم گھر سے نکلے, جب میں اندر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی آیا ہوئے گا. میں نے ایک بندے کو بلایا, اس نے چیک کیا تو میرے واش روم میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اور میرے بیڈ روم میں بھی. اس نے کہا میں بیٹی ہے, میری بیوی ہے, اندازہ کر. ایک صحافی نے آپ کو بتایا؟ بالکل بالکل, سب ویڈیو مجھے دکھائی, مجھے ویڈیو بڑے صحافی نے, ایک بڑے صحافی نے. تو یہ اگر اندازہ کر لے کہ یہاں پر اس طرح کی, یا تو اس کے جو وہ بات آپ سے کروائیں گے, اگر آپ نہیں کریں گے پھر اسی طرح بلیک میلنگ کریں گے, پھر جو ہے آپ پہ کتنے بڑے بڑے آپ تصویریں آپ کی بھی بنی تھی. آپ کو یاد ہے جب آپ کو جیل کے اندر رکھا گیا تھا, وہ دسمبر کا مہینہ تھا, میں نے جب آپ کا انٹرویو کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ تلخی ہم بھول نہیں سکتے, ہمارے بچوں کو آپ نے ولنریبل کر دیا, ہمیں فلمایا گیا, ہماری عزت نفس. تو یہ آپ ڈو یو اسٹل تھنک کہ یہ جو تلخیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں یہ بھلائی جا سکتی ہیں؟ نہیں بالکل, یہ بلانی والی نہیں. اور میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں مجھ سے بڑے بڑے نام تھے. میں آج آپ کو بتا دوں, اگر عمران خان کا ہاتھ نہیں ہوگا, اس کی سپورٹ نہیں ہوگا, تو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا. لیکن بہت بڑے بڑے نام تھے جس کا اپنے ذاتی ووٹ تھا, جس کے اپنے ذاتی, ہم تو الیکشن بھی نہیں کر سکتے اگر ورکرز کا سپورٹ نہیں ہو, لیکن وہ پیسے والے تھے, وہ تھے اس کو خانہ دو لوگ کہتے تھے کہ یار اس کے ذاتی ووٹ ہے, وہ لوگ فارغ ہو گئے. تو اگر آپ مجھے بلیک میل کرے, آپ مجھ پہ تشدد کرے, آپ مجھ کے چلو میں پارٹی چھوڑ گئے تو کیا حاصل کر لو گے؟ تو میرے بعد جو آئے گا پارٹی کا, تو وہ ووٹ تو میرے ساتھ نہیں ہو جائے گا. میں تو اکیلا, جنید اکیلا آیا, اکیلا جائے گا. لیکن جو میرے ساتھ, اچھا ہم بچوں والے ہیں, ہم ڈرتے ہیں, بالکل ڈرتے ہیں, ہم فیملی والے ہیں, ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی بلیک میل نہ کرے ہمیں. یہ بھی 2 دفعہ میں نے بن چکے, یہ ڈراتے ہیں کہ بھی اگر بے شک آپ کچھ نہ کرے. میں نے صاحب کے پاس 9 مئی کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ لوگ آ گئے, تو اس نے وہ تفصیل لے کے آئے تھے کہ بھائی جان آپ نے یہ فنڈ آپ کے حلقے میں یہ کام ہو. اس نے کہا یہ ہوا ہے بالکل. تو اس نے کہا اب اگر پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو نیب کا کیس بنائیں گے. تو اس نے کہا اس فنڈ سے یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے, فنڈ تو لگا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے. اس نے کہا یہ ثابت کرنا ہمارا کرنی وہ. اور اس نے کہا کہ مجھے مثال دی گئی کہ اس ٹائم جو وکیل صاحب پیٹا میں جو اس کو کسی نے قتل کیا تھا, فائز, نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو نہیں قتل عمران خان نے نہیں کیا, لیکن FIR ہم نے اس پہ کاٹی.
یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ نے کرپشن کیے کہ نہیں, آپ نے پارٹی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی. ہم نے کہا کس میں تو ہم 2 دفعہ میں نہیں رہ چکے, ہم ڈرتے کہ بھائی جان ایسا نہ ہو کہ کوئی اور چیز سے جس میں ہم کیا. اچھا میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں کامیاب نہیں ہو رہا کہ بھائی جان اگر میری جگہ کوئی نیا بندہ آئے جس کا نہ سیاست سے تعلق ہو, جس کے نہ بچے ہو, جو نہ آپ سے ڈرے, جو آپ کو جس نے مطالعہ پاکستان سی طرح پڑھا ہو, جو ہمارا والا نہ پڑھا ہو, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے تو بس میں نہیں ہوگا, پھر آپ کریں گے میں تو چلا گیا, میں خاموش ہوں, پھر کیا کرو گے؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بیانی کی کوشش کر رہے ہیں, جو کروڑوں روپے اس پہ لگاتے ہیں, جو زبردستی میڈیا پہ کو کنٹرول کرتے ہیں, جو مختلف آفریں دیتی ہے, جو وہ نہیں سن رہے لوگ. آج میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے بڑے بڑے چینل ہیں, اس کو لوگ اتنی نہیں سن رہے جتنے عمران ریاض کو اکیلے سن رہے, جس کو آپ کو لوگ سن رہے ہیں اس کو, کیونکہ وہ بیانیے کے ساتھ عوام کا پبلک اوپینین. اچھا نہیں جنید صاحب, کبھی آپ کو بھی اس طرح اپروچ کیا گیا, آفر کی گئی حالیہ چند دنوں میں, مہینوں میں؟ نہیں, کس طرح ہوئی؟ جب آپ 26 آئینی ترمیم ہوئے تھے ہمیں بھی آفر ہوئی تھی, وہ ہمیں پیسے وہاں لاجس پہ لے کے آئے تھے. 2 ایمینز میرے ساتھ, آپ اس کے کنفرم کر دے, ایک دونوں کا, ایک اپر دیر سے ایک لوور دیر سے, ہمیں پیسے آئے تھے کہ 25, بلکہ میرا پی ایس صاحب, میرے پی ایس جو ہے اس کو جو رابطہ کیا ہوا تھا, اتنے بے شرم لوگ تھے کہ میرا آپ کے پی ایس سے رابطہ کیا گیا, کہ پی ایس سے رابطہ ہوا کہ آپ کو 1 ارب روپے مجھے دیں گے اور اس کو الگ دیں گے. اور اچھا میری جو ہے میرا نانا فوت ہو گیا تھا اور میں دعا پہ تھا, اور اس پہ اتنی نہیں دی کہ بھائی جان یہ موقع تو چیزوں کا نہیں ہے. اچھا پھر بعد میں نے اس کے وہ, خیر میں تو آپ بعد میں آیا, وہ پہلے سے اس کے فلیٹ میں بیٹھے تھے, تو یہ آفر کی کہ ہم ابھی آپ کو 70 کروڑ روپے دیں گے, 70 تھے یا 75 تھے, وہ میں کنفرم کر لوں گا. اچھا آپ کو 5 ارب روپے کی فنڈ دیں گے. اور ہم نے کہا کہ بھائی جان ہم تو اگر فیصلہ کر لیں گے, ہم نے ٹائم گین کرنا تھا کیونکہ فنڈز کہے تھے. ہم نے کہا 2 مہینے ہمارے ساتھ اور اس سے بات کرے, تو اس نے کہا اگر 5 مہینے تو مولانا صاحب سے بات نہیں کرتے, ایک منسٹری دے کمیونیکیشن کی ایک گورنرشپ دیں گے. اچھا, اور میں نے کہا کہ بھائی جان ہمارے بچے راضی نہیں, ہم تو چھوڑے بچے. اس نے کہا بچے چھوڑے, اس کو گولڈن ویزا لگائیں گے. تو پہلی دفعہ میں نے گولڈن ویزا کا گولڈن ویزا, جی تو بچے باہر چلے جائیں گے. تو پہلی دفعہ میں نے سنا کہ اس نے کہا کہ وہ بھی لگا لیں گے, اور آج کی رات لگا لیں گے, رات کی فلائٹ سے وہ چلے جائیں. اچھا یہ بھی آفر ہوئی کہ جب آپ وہ ڈالے تو پھر آ کے پریس کانفرنس کر لے کہ یار ہم سے زبردستی لے گیا, ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں نقاب پوش آئیں گے, وہ آپ کو گھسیٹیں گے, پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جان ہمارے بس میں تو نہیں تھا. تو عجیب سی ڈرامے چل رہے ہیں. نہیں, 70 کروڑ 1 ارب بتا رہی ہیں, واقعتاً دینے تھے کیش میں؟ کیش میں دے رہے تھے. اس نے کہا لاجز میں, اس نے کس میں ڈالے ہوئے تھے پیسے؟ وہ تو ایک اور لاج میں پڑے تھے. تو ہمیں کہا تھا کہ ہم یہاں لاجز میں آپ کو پیمنٹ کر دیں گے, اگر آپ نے یہ نہیں لینا تو آپ اس طرح کرے کہ کسی اور ملک کا بتا دیں, ہم وہاں پر پیمنٹ کر دیں گے, کیش جو ملک میں آپ بتایا وہ اسی کرنسی میں پیمنٹ کر دیں گے. تو سر ویسے پیسے لے کے بندہ منع کر دے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یار بھائی جان جو دینے والے ہیں نا اتنے طاقتور ہے کہ اس کو پیسے لے کے ہضم نہیں کر سکتے. اچھا سر یہ بتائیں, چلیں آپ کی سٹیٹمنٹ تو جعلی طریقے سے چلی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ایک بات بتاؤں, غلط ہوتا ہے, چاہے میں کروں, اوورسیز کرے یا جو کرے, لیکن یہ دیکھے کہ اگر اوورسیز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے. اگر اوورسیز کی کسی کو برا بھلا کہنا میں کہتا ہوں کہ یار غلط ہے, لیکن اگر کسی کو ہمارے بچوں کو, ہماری خاندان کو, میں آپ کو بتا دوں, اس دن ہمارے ایک سینئر ممبر ہے پارلیمنٹ کا, تو اس کا پی ایس تھا, تو میں نے اس کو یوں ہی کہا, میں نے کہا بھائی جان ڈرتے نہیں ہو؟ انہوں نے مجھے کہا میں نے صاحب مجھے جب پکڑا گیا تھا تو مجھے ننگا کیا گیا تھا, تو میں آپ کس چیز سے ڈروں؟ اندازہ کر لیں. اگر یہاں پر ہوتی, آپ کو امینڈمنٹ کے لیے آپ کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, آپ کی فیملی کو اٹھایا جاتا ہے, یہ جس طرح کی تحریک, اگر اس کے ریئیکشن میں اگر اوورسیز ایک بات کرے, ایک ٹویٹ کرے, ایک احتجاج کرے, تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں. لیکن جس کے ریئیکشن میں وہ کر رہے وہ تو کئی گنا اس سے زیادہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کہے کہ نہیں یہ غلط ہے لیکن اس پہ ہم خاموش رہے. تو اگر یہ والا کو آپ غلط کہیں گے تو میں بھی جو غلط ہو میں غلط کہوں گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے, آپ مجھے جو ہے آپ نے مجھے دیوال سے لگایا رکھا ہے, آپ نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. اور پھر اگر میں سوشل میڈیا پہ بات کروں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جب میں احتجاج کروں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب میری خواتین کو اٹھایا جاتا ہے, جب میرے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے,
جب مجھے جس طرح کی یا میرے ورکرز کے ساتھ جو ہوتا ہے تو وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. جب ایک اتنی بڑی آئینی امینڈمنٹ آتی ہے اور اس کو زبردستی لوگوں سے کروائی جاتی ہے تو پھر اس پہ آپ خاموش ہو جاتی ہے. اور جب میں اس پہ برا کو غلط کہوں, ہو سکتا ہے کہ میں آپ بتائے کہ جب ریاستی ادارے میرے ساتھ کرے میرے پاس کیا آپشن رہ گیا, تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا, احتجاج بھی نہیں کر سکتا. آپ گولیاں چلاتے ہیں, اس کو غلط نہیں کہتے, لیکن میں اگر برا بھلا کہوں, میں گالیاں دوں تو اس کو بالکل گالی کو غلط کہتا ہوں. امریکن کانگریس کے اندر ایک بل لایا جا رہا ہے, اوورسیز پاکستانی کی حمایت کی وجہ سے, سپورٹ یا ان کی جو بھی لابنگ ہے ان کی وجہ سے لایا جا رہا ہے. پاکستان کی 20 شخصیات ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹاپ 20 پرسنالٹیز, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹریول بین کریں, انہیں بین کریں چونکہ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں اور پاکستان میں مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایک آپ بتا دوں کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے میں غلط کو نہیں سپورٹ کروں گا, چاہے ہمارے مخالف ہو چاہے جو بھی ہو, لیکن اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو تو کچھ ہونی چاہیے, پابندیاں لگنی چاہیے. بالکل, جنہوں نے غلط کیا اس کے خلاف تو کچھ ٹاپ 20 پرسنالٹیز جس میں شاید پاکستان کے آرمی چیف جو بھی ہو, میں کہوں کہ میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے اداروں کے سربراہان ہو, میرے حکومت کے سربراہان ہو, میرے اس کو, لیکن یہ بتائے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا, ہم کیا کریں, ہم کو کہاں جائیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے خلاف کر کون رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہم سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. اگر ٹاپ 20 پرسنالٹیز پر لگتی ہے پابندی, میں کہتا ہوں 20-40 علی محمد خان صاحب نے کہا نہیں یہ ہماری ملکی سلامتی کے خلاف ہے. علی محمد خان اس کی اپنی خود, مجھے نہیں پتا کہ وہ بنیاد پہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس پہ وہ تبصرہ کر سکتا ہے, میں نہیں. انہوں نے کہا عمران خان بھی نہیں سٹینڈ کرے گا, پارٹی بھی نہیں سٹینڈ کرے گا. وہ اس کا اپنی رائے ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سٹینڈ کرے گا, میرا ہے پارٹی میرا خیال ہے کہ سٹینڈ کرے گا. لیمن صاحب کی اپنی رائے, اس کی میں رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹی اس کو وہ نہیں کرے گی. مجھے نہیں پتا ابھی, کیونکہ اس میں پارٹی کے اندر سے بات نہیں ہوئی, پولیٹیکل کمیٹی میں اس پہ بات ہوگی تو پولیٹیکل کمیٹی اس کو فیصلہ کرے گی, خان صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لے گی. تو ابھی تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جنید صاحب, آپ کو کے پی کے کا جو صدر بنایا گیا ہے, کے پی کے کی تمام تر ساری چیزیں آپ کے حوالے کی گئی, اب چینج کیا ہوگا, ڈیفرنس کیا ہوگا آپ میں اور گنڈاپور صاحب میں, ڈیفرنس کیا ہوگا؟ نہیں, الگ کیا ہوگا؟ میرا گنڈاپور صاحب, اصل میں گنڈاپور صاحب کو تو یہ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو جس ٹائم ذمہ داری دی گئی تھی وہ خود بیچارہ روپوش تھا, اس کو اتنا ٹائم, اس ٹائم بھی فزیکلی اس کے لیے آنا جانا مشکل تھا. اس بیچارے نے جتنی اس سے ہو سکی اس نے کی. دوسری جب وہ آ گئی تو اس کو حکومت کی ذمہ داری تھی, تو شاید اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ دونوں, میرا یہی کوشش ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم پارٹی کو دوں, کیونکہ اس میں زیادہ تر تنظیمیں ہماری تھی وہ خٹک صاحب نے بنائی تھی. وہ خٹک صاحب چلے گئے, کچھ اس کے ساتھ چلے گئے, کچھ رہ گئے. پھر علی امین صاحب نے اسی کوشش کی کہ اس تنظیموں, کیونکہ ٹائم نہیں تھا, اسی تنظیموں کو ساتھ لے کے چلا. تو ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ جو تنظیم میں جو کام کرے وہ آگے ہے, جو کام نہ کرے میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں ریپلیس کروں. یہ جو سوابی جلسہ ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے رپورٹ بھی مانگی تھی, آپ نے دیکھی ہے اسے؟ بالکل, میں نے رپورٹ مانگی ہے اور میں اس میں 2 چیزیں دیکھ رہا. ایک تو یہ, میں پہلے دن سے یہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ محنت کرے اور ایک نہ کرے اور دونوں ایک ساتھ ہوں گے, یہ نہیں ہوگا. تو باوجود اس کے کہ بالکل بہت زبردست جلسہ ہوا, لیکن پھر بھی میں نے رپورٹ میں 2-3 چیزیں, اور وہ میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی, میں دیکھوں کہ یار ہماری اپنی کریڈیبلٹی کتنی ہے, ہم کتنا سچ بول سکتے ہیں, ہم کتنی پارٹی کے ساتھ لے کے. یہ نہیں ہے, میں نے جب ہوتا پہلے ہمیں اکثر ٹارگٹ ملتے تھے امتیاز امیرز کو, میں نے پہلی دفعہ کہا کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں دینا, آپ سے جو ہو سکے وہ کر لے, جو آپ کے بس میں ہو. اگر میں ٹارگٹ دوں گا تو پھر غلط بیانی ہوگی کہ میں تو نہیں کر سکتے, وہ بھی کہیں گے. میں نے کہا آپ اپنی محنت, لیکن میں نے یہ بتانا ہے کہ کون نے کس طرح کی, مجھے پتا ہے, میں یہی کرتا ہوں کہ وہ جو رپورٹیں آئی وہ رپورٹیں اکثریت جو ہے غلط بیانی کی گئی. آپ نے بھی میرے سورس تھے کہ میں اس سے کنفرم کر لوں کہ کوڈ کتنا آیا, کہاں تک آیا, کون واپس گیا. تو اسی پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی بنیاد پہ جو انشاءاللہ تعالیٰ میں نئے فیصلے کروں گا. سر, کے پی کے میں حکومتی سطح پر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا کیا سدباب ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. کے پی کے میں تو خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس کو ایک منسٹر کو بنایا. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کے پی میں کرپشن میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتی, لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی کرپشن نہیں, میں بات نہیں کروں. پی ٹی آئی ورکر جی وہ نہیں کہے گا کہ ایک بندہ کرپشن کرے اور وہ اس کو کبھی کوئی لیڈر آپ نہیں دیکھیں گے جو ڈیفینڈ کرے گا. باقی پارٹیوں میں یہ ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا سروائیول اسی میں ہے. میں کیوں کسی کی کرپشن کو, تو یہاں پر جب کرپشن کی پی میں ہوتی ہے تو ہائی لائٹ ہوتی ہے, ہم خود کرتے ہیں, یہ نہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم خود پارٹی کے اندر سے
ہمارا اتنا سٹرانگ ہے کیونکہ ہم سب کا یہی یقین ہے کہ خان صاحب کو جو ووٹ ملا ہے، ہمیں جو حکومت ملا ہے وہ اس وجہ سے تو وہاں اگر چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا چادر چونکہ سفید ہے تو اس پہ داغ نظر آتا ہے، باقیوں کے نظر نہیں آتی. تو یہ نہیں چادر کی جگہ لینٹر ڈالا ہوا ہے نا. تو یہ جنید صاحب یہ جو قومی اسمبلی میں 300% تنخواہیں سر یہ بڑھائی گئی ہیں، یہ ٹھیک طریقہ کار ہے کہ اس کے اندر تحریک انصاف کی شخصیت بھی شامل ہے؟ 300-400 گنا تنخواہیں بڑھ جائیں اور پھر 230 لوگوں کو فارغ کیا گیا قومی اسمبلی سے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تنخواہ بڑھنے کی تنقید تو ہوتی 300 کی یہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایم این اے کی تنخواہ ہوتی ہے 1,70,000 روپے. تو جب ہم اس میں دو چیزیں ہوں گی، باوجود یہ مجھے لیے آسان ہے کہ میں حکومت پہ تنقید کروں. ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ یا تو وہ لوگ سیاست میں آئیں گے جو کماتے ہیں، یا وہ لوگ آئیں گے جو آلریڈی جو ہے فائنینشلی مضبوط ہوتے، جو چاہے پھر لوور مڈل کلاس کا لوور کلاس کا بندہ نہیں آ سکے گا. اس کی جو آپ اندازہ کر لیں، جو تنخواہ ہماری بالکل بڑی پرسنٹیج کے لحاظ سے تو وہ ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ 1,70,000 میں نے گزارا کر سکتا. نہیں سر، پاکستان پریویلیجز بھی باقی سارے شامل ہیں نا اس کے اندر. نہیں میں سارا بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ پریویلیج ایم این ایس کی کیا ہے. ایم این اے کی صرف ایک پریویلیج ہے، وہ ٹی اے ڈی اے ہوتی، 8,700 روپے پر ڈے ہوتی ہے. ایم این اے کی جو ہے وہ صرف جو ہے جو 6 مہینے اور 10 دوسرے 20 اس کو جو ہم جو نزدیک اسٹیشن ہوتا ہے جو پشاور سے اسلام آباد تھا، اس کی ہمیں پی آئی کی ٹکٹیں ملتی ہے، جو ہم اکٹھے کر کے جو باہر جاتے اس کو ووچر بناتے پھر اس کو استعمال کرتے. مجھے اس کے علاوہ ایم این اے کی ایک مجھے بتا دیں. ہم لاجس کا ہم سے پیسے کاٹے جاتے، لاجس کا بل ہم خود دیتے ہیں، گیس ہم خود دیتے ہیں، ڈرائیور ہمارے پاس نہیں ہوتا، گاڑی ہمارے پاس نہیں ہوتی، تیل ہمارے پاس نہیں ہوتا. تیل آپ کو نہیں ملتا؟ نہیں بالکل ایز اے میں نے نہیں ملتا، صرف چیئرمین کو ملتے، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوتے وہ ملتے ہیں. تو ایک مجھے آپ بتا دیں کہ ایک جو جتنی ہماری تنخواہ نا، اس میں اگر ایک میں نے اپنا ڈرائیور اور ایک کوک بھی رکھے نا تو دونوں کی تنخواہ کی پورا نہیں ہوتا. تو پھر اس سے یہ ہوگا، میں نہیں کہتا کہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ پھر سیاست میں نہیں آئیں گے. پھر آپ کس طرح کہہ سکتے کہ میں نے کہ جو اتنی جو ہے آپ حلقے میں جائے اس کا حلقہ ہوتا ہے، ہمیں حلقے میں آفس ہمارا نہیں ہوتا، اسلام آباد میں ہمارا آفس نہیں ہوتا. تو بتائے کہ 1,70,000 میں تو ہم پھر کس طرح کہیں گے کہ یار آپ کرپشن نہ کریں، آپ نہ کریں یہ چیزیں نا. جب آپ اتنا تو دے جس پہ اس کا گزارا ہو، یا تو یہ کہے کہ ابھی کتنا ہوا ہے ویسے؟ ابھی ہو گئے 5,12,000 روپے. ابھی ہو جاتا ہے گزارا؟ ابھی گزارا ہو جاتا ہے. تو جو وہ بندے پہ انحصار ہے کہ کون گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو تھی ہماری جو ہے ہماری سٹاف کی تنخواہ ہم سے زیادہ تھی. میرا اور وہ جو سینئر ڈرائیور ہے اس کی اور میں نے کی تنخواہ ایک جیسی تھی نا. تو میں تو یہ نہیں کہ میرے لیے آسان ہے کہ میں حکومت پہ تنقید کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اگر کرپشن کو روکنا ہو تو اتنا تو دے تاکہ اس کو ضرورت نہ پڑے کرپشن کی. کہ اگر اس طرح نہیں دو گے، اس طرح کہ آپ اس کو آفس نہیں دیتے، آپ اس کو ریسرچ کے لیے بندہ نہیں دیتے، آپ کو اس کو پی ایس نہیں دیتے، ڈرائیور نہیں دیتے، کوک نہیں دیتے، اور آپ کا جتنا ایک مہینے کا جو یہاں لاجس کی اس کی جو بل جو ہے اتنا آتا ہے کہ اس میں اس کی تنخواہ چلی جاتی ہے نا. تو میں تو اس کو چاہے مجھ پہ پارٹی تنقید کرے یا کرے، میں کہوں گا کہ اتنا ہونا چاہیے جس سے لوور مڈل کے لوگ بھی سمجھیں. جنید اکبر صاحب، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کوئی؟ نہیں، میری ابھی نہیں ہوئی. کوئی انگیجمنٹ کسی؟ میری رابطے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں خواہش ہے کہ بالکل میں چاہتا بھی ہوں کہ میں کردار ادا کروں، کیونکہ یہ جو فاصلے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. اداروں کے کسی شخص سے میری ناراضگی ہو سکتی ہے، میرا گلہ ہو سکتا ہے، بلکہ میری نفرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ملک یہ ادارے کمزور ہوں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اداروں اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھو. تو میری خواہش ہوگی اگر میں اور اگر جب آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو نقطہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ ویسے عمران خان کے بارے میں سوچ کیا رہی؟ یہ نہیں، میرا اس سے ڈائریکٹ کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے اجازت دیے تو میری خواہش ہوگی، لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر پاسبل نہیں ہوگا میرے لیے. ورنہ میری یہی بالکل خواہش ہے کہ میں اس کو اگر میں کہوں کہ یہ میری اپنی ادارے ہے، میں کوئی راہ مساعد سے نہیں ملنا چاہتا ہوں، اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھوں اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ بھائی جان یہ آپ کے رویوں کی وجہ سے یا آپ کے ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی غلط لگا ہے. ویسے آپ کی خبر کیا، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کیا خان کو لے کر؟
اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ تو نہ ڈائلاگ کا حصہ ہوا ہوں، نہ ڈائریکٹ میری کسی سے بات ہوئی، ہے رابطے ہوتے کہ یار ملاقات کر لے، اس طرح ہوتی ہے، وہ روٹین میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے حالات ہے تو وہ سب پولیٹیکل لوگوں سے ہوتی ہے، ہر پارٹی کے ساتھ اس کی ہوتی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو یہ چاہتی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت چاہتی ہے کہ یہ سسٹم مزید 2 سال تک چلے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے اس کی وہ گارنٹی مانگ رہے خان صاحب کے، خان صاحب اگر نکلے تو حکومت گرانے کی کوشش نہ کرے، کم سے کم 2 سال۔ اور اس میں اپوزیشن کی کچھ قیادت سے آف دا ریکارڈ ہماری بات بھی، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ اور ملکوں کی طرف سے بھی یہ میسج آیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ابھی چلے 1-2 سال کے لیے اور چلے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان حکومتوں کا اپنا انٹرسٹ تھا یا یہاں سے کسی نے جا کے وہ میسج، نہیں وہ خلیجی ریاستیں تھیں نا، مختلف تھی اس میں۔ نہیں 2 سال پھر اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ 2 سال یعنی 2027 تک؟ یہ مجھے یہی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے جو ہے غلط ہو، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہی کہ یہ سسٹم مزید 2 سال چلے۔ تو پھر 2 سالوں تک خان اندر ہوگا یا خان کے بارے نہیں، میں؟ وہ خان کو تو نکل آئے گا، اس کو خان کے ساتھ وہاں رکھنے میں سے تو اس کا مسئلہ نہیں ہو، تو یہ کہ وہ یہی ڈر رہا ہے کہ خان نکلے گا تو حکومت گرا دے گا، تو اس سے خان کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ افر ہم نے آج نہیں، اس سے پہلے بھی جب ہم اکتوبر میں آ رہے تھے، نومبر میں آ رہے تھے، خان کو یہی آفر ہوئی کہ پہلے فیز میں آپ چلے جائے، بنی گالا اگر جانا چاہتے اس کو سب جیل قرار دیں گے، اگر آپ متیا گلی جانا چاہتے، آپ پشاور جانا چاہتے اس کو سب جیل قرار دیں گے، دوسرے فیز میں پھر آپ نکل آئیں گے، یہ کیسز ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں ختم۔ تو یہ آفریں تو آتی ہے، 9 مئی سے پہلے بھی آتی تھی، 9 مئی تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ 2027 تک یہ چلے گی حکومت؟ مجھے تو لگ نہیں رہا کہ، اور یہ اگر چلی گی تو یہ بدقسمتی ہوگی، کیونکہ ایک تو ادارے جو اس حکومت کی نااہلی کا بوجھ اٹھا رہا ہے نا، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اس میں اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا جب یہاں پر حکومت کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر ووٹ دینے والا اہم نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے، تو پھر وہ اس کا کیا ہے، وہ پاگل ہے کہ عوام کو دے کے اپنے کہ وہ تو وہی دیکھے گا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کو اسمبلی میں لے کے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔